बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर तारा है और मैं लेक्चरर हेमेटोलॉजी हूँ। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है। टॉपिक है आज का थैलेसीमिया और ये लेक्चर जो है दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। फर्स्ट जो लेक्चर है वो जनरल ओवरव्यू हम देंगे थैलेसीमिया को, ताकि उससे आम आवाम को भी फ़ायदा हासिल हो कि थैलेसीमिया होता क्या है बेसिकली, आपका कौन सा बच्चा थैलेसीमिया हो सकता है, किस फैमिली के अंदर थैलेसीमिया की मर्ज जो है बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो एक वीडियो इस पे होगी जो आज की वीडियो है, और दूसरी वीडियो इसके साइंटिफिक अप्रोच की तरफ होगी जो कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो थैलेसीमिया बेसिकली है क्या चीज़, और ये वीडियो मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम थैलेसीमिया बच्चों को जो इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं थैलेसीमिया के अगेंस्ट, और उनकी फ़ाइट पूरी लाइफ तक रहती है। जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं और इवन उनकी पूरी लाइफ जो है उनको ट्रांसफ्यूजन लगता है, फिर उसकी डिस्ट्रॉल थेरेपी होती है, उनकी केलेशन होती है, और कभी कभी कुछ बच्चों को स्प्लिनोमेगेली भी हो जाती है। तो उन बच्चों को मेरा पर्सनली जो है वो सल्यूट है कि वो इतने मुज़िर असरात के बावजूद जो है वो इस थैलेसीमिया के साथ जो है वो लड़ रहे होते हैं। और ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो अपने बच्चों का किस तरह जो है वो ख्याल रखते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि थैलेसीमिया की बीमारी है क्या चीज़ बेसिकली। और थैलेसीमिया जैसे कि डिफरेंट नाम हमें सुनने में आते हैं, कहीं पे बीटा थैलेसीमिया, कहीं पे हम सुन रहे होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर हुआ है, और कहीं पे ये सुनने में आता है कि अल्फा थैलेसीमिया, और या कहीं पे हमें ये भी सुनने में आता है कि थैलेसीमिया माइनर है। तो क्या ये सारी बीमारियां एक ही थैलेसीमिया को कहते हैं या नहीं, ये इसके डिफरेंट नाम है, या थैलेसीमिया माइनर क्या थैलेसीमिया मेजर में कन्वर्ट हो सकता है? तो ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली अगर हम थैलेसीमिया को ले लें कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या चीज़, तो ये एक मौरूसी बीमारी है। थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, मतलब ये माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है। और ये बीमारी बेसिकली हीमोग्लोबिन के डिस्टरबेंस की वजह से होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है, और ये खून में होता है जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हमारे पास दो अल्फा चेन होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर और दो बीटा चेन होते हैं, तो अगर इसके में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसको थैलेसीमिया हो जाता है या नहीं होता। क्या अल्फा थैलेसीमिया होता है या बीटा थैलेसीमिया होता है, तो ये जानने की हम इस पूरे स्लाइड्स के अंदर कोशिश करेंगे। और बहुत सारे ज़रूरी सवालात है इसके अंदर, तो अगर हमें ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा तो हम एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे को बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ रख सकते हैं, और हमें ये भी आइडिया हो सकता है कि क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। और अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, और क्या वजह है कि फिर भी बच्चे माशाल्लाह अगर उनकी सही तरह ट्रीटमेंट हो रही होती है और वो फॉलो अप कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी सेहतमंद रहते हैं और बाकी बच्चों से वो बेहतर रहते हैं। सो थैलेसीमिया मेजर है क्या चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है और माँ बाप से ये बच्चों में मुंतकिल होती है। तो इसमें ज़रूरत होती है रेड ब्लड सेल्स की, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं और वो खून हम दूसरे सेहतमंद आदमी से बच्चों में मुंतकिल करते हैं, और इसी तरह उनका जो सिलसिला चल रहा होता है वो जारी रहता है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इसको ब्लड दिया तो बात ख़त्म हो गई, नहीं, बल्कि पैदाइश से फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स मंथ पे ये बच्चा ज़ाहिर हो जाता है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, और फिर ये सिलसिला उसकी पूरी ज़िंदगी रहता है। तो ये एक वाकई मुहलिक बीमारी है, और लाइलाज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई ऐसे कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि बोन मैरो भी इसका हो सकता है, इसको अगर प्रॉपर डिस्ट्रॉल थेरेपी की जाए तो भी बच्चे
کافی صحت مند رہ سکتے ہیں، لیکن پراپر کوئی اس کا علاج اس طرح ممکن نہیں ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن بھی اس کا ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، یا کہیں پہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹرانسپلانٹیشن ان کو صحیح طرح ہو نہیں سکتی۔ تھیلیسیمیا میجر واقعی ایک اجتماعی اذیت ہے، کیونکہ جس کے گھر تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو نہ صرف وہ تکلیف اس بچے کو ملتی ہے، کیونکہ بچے پھول جیسے ہوتے ہیں، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو 6 مہینے سے اس کو یہ تکلیف سہنا پڑتا ہے، اور جہاں پہ وہ بچہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا کے بچے جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو کافی نڈر ہوتے ہیں، بہت بریو ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ حالات سے جنگ کرنا جانتے ہیں، اور کیونکہ بچپن ہوتا ہے تو بچپن میں ان کو یہ ٹرانسفیوژن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ہر مہینے، اور پھر اسی طرح یہ مہینہ کم ہوتا ہوتا 10 دن تک یہ آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ان کے والدین ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا یہ ایک اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی فیملی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، اس کے لیے ڈونرز دیکھنا، اور ڈونرز اگر نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ خوار ہوتے ہیں، کہیں پہ منتیں کرنی پڑتی ہے، کہیں پہ پیسے دے کے اگر کسی کو راضی کر لیا جاتا ہے، تو یہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے کہیں نہ کہیں اس کو بلڈ ڈونیشن مل جاتی ہے، جس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ ڈونر بن سکتا ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو وہ بلڈ دے سکتا ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں کہ تیلیسیمیا کہاں سے آیا اور یہ ہے کیا۔ تو یہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور تھیلس سے یہ اخذ ہے، جس کی معنی ہے سمندر، کیونکہ یہ بیماری یونان میں دریافت ہوئی تھی، جیسے کہ بحیرہ قلزم کے کنارے، اور اس مناسبت سے اس کا نام تیلیسیمیا رکھا گیا۔ تو یہ اسی یونانی ورڈ کی وجہ سے اس کو تھیلیسیمیا کہا جاتا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ بیماری جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیلز کی بیماری ہے، کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ کیری کرتے ہیں ہیموگلوبن، اور اگر ہیموگلوبن کے چینز میں پرابلم آ جاتی ہے، الفا چین کے اندر یا بیٹا چین کے اندر، تو اس مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر اس میں الفا جین کی الفا چین کی کمی آ جاتی ہے، یا الفا چین کمپلیٹلی ختم ہو جاتے ہیں، تو الفا تیلیسیمیا کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اسی طرح اس میں دو جو سیٹس ہوتے ہیں وہ بیٹا کے ہوتے ہیں، تو اگر بیٹا چینز اگر ختم ہو جاتے ہیں، کمپلیٹلی ڈیلیشن ہو جاتی ہے، یا اس میں کمی آ جاتی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تیلیسیمیا میجر ہے۔ اور اسی طرح اگر اس میں ایک ڈیلیشن آ جاتی ہے، ایک چین اس کے اندر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تیلیسیمیا مائنر ہے۔ تو اس طرح اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے، یعنی تھیلیسیمیا کمپلیٹلی ایک تھیلیسیمیا نہیں ہے، بلکہ تھیلیسیمیا مائنر الگ سے تھیلیسیمیا ہے، تھیلیسیمیا میجر جو کہ کافی دردناک بیماری ہے، اور اسی طرح الفا تھیلیسیمیا جو کہ بچپن میں ہی ان بچوں کو زیادہ زندگی نہیں ملتی، کیونکہ پیدا ہوتی ہی ان کی سانسیں رک جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور قسم کا تھیلیسیمیا ہے جسے ہم کہتے ہیں تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا۔ تو وہ تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا اور تھیلیسیمیا میجر تقریباً ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کلینیکلی تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا تھوڑا سا سخت نہیں ہوتا۔ جس طرح تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کو ہر مہینے بلڈ لگتا ہے، اور پھر 20 دن کے بعد بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا کو انٹرمیڈیٹ بلڈ لگتا ہے، کہ اس طرح 3 مہینے بعد لگا، 4 مہینے بعد لگا، ان کو ضرورت کے وقت جو ہے وہ بلڈ لگ جاتا ہے، تو وہ تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کیا ہے؟ تو جیسے پہلے بھی میں بتا چکا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہے، دو بڑی قسمیں ہیں، جیسے ایک الفا تھیلیسیمیا اور دوسرا جو ہے وہ بیٹا تھیلیسیمیا اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر بیٹا تھیلیسیمیا کے ٹائپس ہے، جیسے تھیلیسیمیا مائنر ہو گیا، تھیلیسیمیا میجر ہو گیا، اور تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ہو گیا۔ کیونکہ تھیلیسیمیا مائنر خود ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک کنڈیشن کا نام ہے، اور اس کنڈیشن کے اندر بیٹا چین کی ڈیلیشن ہو جاتی ہے، کہ ایک چین کی کمی ہوتی ہے۔ اب اگر تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا مائنر
اگر شادی کر لیتے ہیں، لیٹ سپوز دو بندے ہیں، ایک ہے مرد اور ایک ہے خاتون، اور دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہے، تو یہ پھر پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے آنے والے بچے جو ہے ان میں تھیلیسیمیا میجر کی گروتھ ہو سکتی ہے، ان میں پیدائش جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بیٹا تھیلیسیمیا بذات خود کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بیٹا تھیلیسیمیا جب بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو تب جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اور ایز اے ریزلٹ ہمیں تھیلیسیمیا میجر بچے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کیا اس کو پرابلم ہو سکتی ہے خود بذات خود زندگی کے اندر؟ تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہاں اس کو اپنا ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر 12 سے ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے فیمیل کے اندر تو ان کو پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ پریگنینسی کے دور سے گزر رہی ہے تو اس وقت بھی اس کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد ہے یا خاتون ہے ان کا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ تھیلیسیمیا مائنر ہے تو ان کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ میں کیریئر ہوں یا میں تھیلیسیمیا مائنر ہوں، اسی لیے آپ نے بیک اپ پہ بلڈ رکھنا ہے، کیونکہ کانسیکوینسز اس کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کسی دوسرے طریقے سے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے؟ تو جنرلی ہم نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا مائنر کی شادی ہو جاتی ہے تو یس یہ چینج ہو سکتا، یہ کریٹ ہو سکتا ہے ایک بچہ جو کہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا، لیکن کوئی نارمل بچے کو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بہت ہی کم مناسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسپونٹینیوس میوٹیشن جو ہے وہ جین کے اندر کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ جنرل ٹاپک ہے تو جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں تھیلیسیمیا مائنر کو ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے والدین تھیلیسیمیا مائنر تھے، اگر اس کے دونوں والدین تھیلیسیمیا مائنر تھے تو بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موروثی طور پہ بچوں میں تھیلیسیمیا کی منتقلی کے کیا امکانات ہیں؟ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جیسے یہ ایک پیرنٹ ہے اور یہ تھیلیسیمیا مائنر ہے، یہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے، اور ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے، تو یہاں پہ اب ان کے کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتا ہے، اور کتنے پرسنٹ چانسز ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر بچہ یہ پیدا کر سکتا ہے، اور نارمل بچے جو ہے وہ کس کے کتنے پرسنٹ پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہے، اور ان سے پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوا، تو یہاں پہ اب یہ دونوں بچے جو ہے ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو سکتی، ان کو بلڈ ڈیزیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کی شادی فیملی کے اندر ہو جاتی ہے، یا فیملی کے اندر نہ ہو لیکن ایسے فرد کے ساتھ ہو جاتی ہے جو تھیلیسیمیا کیریئر ہو، تو بھی یہ پرابلم پھر کریٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں 25% جو ہے وہ چانسز ہے کہ نارمل بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا، دو بچے تھیلیسیمیا مائنر ہوں گے اور ایک بچہ جو ہے وہ نارمل ہوگا، بلکہ ہر پریگنینسی پہ اس کا اتنا پرسنٹ جو ہے وہ چانس ہو سکتا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کے 25% چانسز ہے پریگنینسی کے کہ یہاں پہ میجر ہو سکتا ہے، اسی طرح 50% چانسز ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے، اور 25% چانسز جو ہے وہ اس پریگنینسی پہ ہے کہ یہ بچہ نارمل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس چارٹ کو اگر ڈسکس کیا جائے تو اگر یہاں پہ مدر اور ایک فادر ہے، اگر دونوں نارمل ہے، اٹس مین کہ ان میں کوئی بھی تھیلیسیمیا کی موجودگی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا تھیلیسیمیا میجر ہے نہ مائنر ہے، تو ان کے پورے بچے جو ہے وہ نارمل پیدا ہوں گے، اس میں سے تھیلیسیمیا کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، یہ ایک نارمل سچویشن ہے۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر بیٹا تھیلیسیمیا مائنر، جس میں سے فادر بھی ہو سکتا ہے یا مدر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی شادی ہو جائے ایک نارمل بندے سے، اٹس مین کہ اگر فادر تھیلیسیمیا مائنر ہے یا مدر تھیلیسیمیا مائنر ہے اور دونوں میں سے ایک نارمل ہے، تو
ان میں جو چانسز ہے وہ یہ ہے کہ 50% چانسز ہے کہ ان کے بچے نارمل پیدا ہو سکتے ہیں، اور 50% جو ہے وہ بیٹا تھیلیسیمیا مائنر پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر نہیں پیدا ہو سکتے۔ بیٹا تھیلیسیمیا میجر کی اگر شادی ہو جاتی ہے ایک نارمل بندے کے ساتھ، مین کہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر جو کہ ڈیزیز کیری کر رہا ہے اور جس کے اندر ڈیزیز ہے، اگر اس کی شادی ہو جائے ایک نارمل بندے کے ساتھ تو 100% جو بچے ہوں گے وہ سارے کے سارے تھیلیسیمیا مائنر پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اگر بیٹا تھیلیسیمیا میجر کی شادی ہو جائے بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ، تو 50% چانسز تو یہ ہے کہ اس میں بیٹا تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتے ہیں، اور 50% چانسز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اور کیس ہے کہ اگر بیٹا تھیلیسیمیا میجر اور بیٹا تھیلیسیمیا میجر دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو پھر 100% چانسز ہے ان کے سارے بچے یہ میجر پیدا ہوں گے۔ اچھا، یہ ذرا ڈسکشن ہے کہ کیا بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ایڈلٹ لائف کے اندر کیا یہ شادی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بڑی حیران کن رہتی ہے کہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے بچے شادی نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہے، اور 2-3 بچوں کو میں خود جانتا ہوں جن کی شادیاں جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اپنی نارمل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ کیا ان کی لائف افیکٹ تو نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بیٹا تھیلیسیمیا میجر کی اگر بیٹا تھیلیسیمیا میجر سے شادی ہو جاتی ہے، ایسا کوئی میں نے بظاہر میں نہیں دیکھا، لیکن یہ ایک ہو سکتا ہے ایسا، تو 100% بچے جو ہے وہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے یہ شادی جو ہے یہ اس کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیٹا تھیلیسیمیا میجر کی بیٹا تھیلیسیمیا میجر سے شادی ہوگی تو ایک تو ان کی اپنی لائف جو ہے وہ بڑی اذیت ناک ہے، اور اوپر سے ان کے بچے جو ہے وہ بھی بیٹا تھیلیسیمیا میجر کے ہوں گے، لیکن یہ ایک چانس ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے کہ بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کی اگر بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ شادی ہو جائے، جہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ہم نے پریویس سلائیڈ کے اندر ڈسکس کیا، تو پھر نارمل بچوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 25% تک ایچ پریگننسی پہ آ سکتی ہے، اسی طرح مائنر جو ہے وہ 50% آ سکتی ہے، اور بیٹا تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ 25% تک جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا میجر کے لیے اگر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے تو 2 بڑے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، ایک تو ہے ایچ بی الیکٹروفورسز اور دوسرا ہے تھیلیسیمیا کا ڈی این اے انالیسس۔ تو ڈی این اے انالیسس تو اس کے بینڈز کا پتہ چل جاتا ہے کہ جینیٹیکلی اس میں یہ پرابلم ہے، اور اس کا جو پیٹرن ہے جو کہ ہم الیکٹروفورسز سے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں ہیموگلوبن ایف کتنا ہے۔ اگر ہیموگلوبن ایف کی مقدار زیادہ ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیلیسیمیا میجر ہے، اور کیونکہ نارملی جو ایڈلٹ ہے اس کے اندر ہیموگلوبن اے اور ہیموگلوبن A2 ہوتا ہے، جبکہ تھیلیسیمیا میجر پیشنٹ کے اندر ہیموگلوبن ایف کی تعداد جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اپنا تھیلیسیمیا کا سٹیٹس معلوم ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ پاکستان ابھی اتنا ایڈوانس نہیں ہے اور یہ بات ابھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا بڑا مشکل ہے، لیکن جتنے ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور ان کے اگر رشتہ داروں میں یا ایسے فیملیز کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے جن کے اندر کوئی تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے، تو ان کو بھی اپنا سٹیٹس معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہماری فیملی کے اندر بھی کوئی اس طرح کا چانس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اسپیشلی جن کے خاندان کے اندر یعنی جن کے فیملی کے اندر کوئی تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے، تو اس پورے فیملی کو کم از کم اپنا تھیلیسیمیا مائنر کا سٹیٹس تو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس فیملی کے اندر مزید کزن میرجز ہوں گے تو پھر پرابلم بہت بری ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تھیلیسیمیا مائنر کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز جیسے کہ پہلی سلائیڈز کے اندر میں نے بتایا تھیلیسیمیا میجر کی صورت میں ہمیں مل سکتے ہیں۔
اس لیے بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے اس کے لیے. پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ صرف سی بی سی ٹیسٹ کر لے آپ. اگر سی بی سی ٹیسٹ کر لے اور اس کو ایک اچھے ہیمیٹالوجسٹ کو دکھا دے آپ, یا ایک سے ٹیکنالوجسٹ کو دکھا دے جو کہ ہیمیٹالوجی جانتا ہو, تو وہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ تھیلیسیمیا مائنر کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد آپ الیکٹروفورسز کے لیے چلے جائیں اور الیکٹروفورسز کی رپورٹ جو ہے ہمیں کنفرم بتا دے گی کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا مائنر کا ہے یا تھیلیسیمیا نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھا ٹیسٹ ہے, اور اس کے لیے مزید جو ہے وہ آسموٹک فریجلٹی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں کو, جتنے ہماری فیملیز ہیں, ان کو شادی سے پہلے کم از کم اپنا تھیلیسیمیا کا سٹیٹس جو ہے وہ معلوم کرنا چاہیے. اچھا, یہاں سے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر بذات خود کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے, اور یہ بیماری ہمیں آنے والے نسلوں میں مل جاتی ہے. تو اس لیے بیٹا تھیلیسیمیا مائنر کا اگر کسی کا سٹیٹس ہے تو اس فیملی کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ ان میں جو فرسٹ کزن کی شادی ہے وہ نہ کرے. حالانکہ اگر اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, شادیاں ہو سکتی ہے. لیکن اگر فیملیز کے اندر ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جس میں تھیلیسیمیا مائنر ہے, اور پھر یہ کزن میرجز زیادہ ہوتے جائیں گے, تو اس فیملی کے اندر تھیلیسیمیا میجر کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو صرف منع کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہم نہ کریں. اور یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی خاندان کے اندر اس طرح کی شادی نہ کریں تو آپ کو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ نہیں مل سکتا. اگر آپ تھیلیسیمیا مائنر ہے تو اگر دوسرے فیملی کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح رشتہ استوار کرنا ہے, تو آپ وہاں پہ بھی دیکھیں کہ آیا ان کے فیملی کے اندر بھی اس طرح کی کچھ تھیلیسیمیا مائنر کے سٹیٹس ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی فیملی سے باہر چلے گئے اور باہر بھی آپ کو تھیلیسیمیا مائنر کے سٹیٹس والے خواتین یا اس طرح کے بچے نظر آئیں, تو پھر آپ کے بچے پھر وہی تھیلیسیمیا میجر کے ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ شادی سے پہلے کم از کم اپنا تھیلیسیمیا مائنر کا سٹیٹس ہم سب کو معلوم کرنا چاہیے. اور اگر یہ ہم ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایک اچھے سٹیزن ہونے کے ناطے دیکھ لیتے ہیں, تو یہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں اس دردناک بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اب کچھ پوائنٹس ہے جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ الفا تھیلیسیمیا کبھی بھی بیٹا تھیلیسیمیا میں تبدیل نہیں ہوتا. کوئی تھیلیسیمیا دوسرے تھیلیسیمیا کے اندر چینج نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی میں بتا چکا کہ الفا تھیلیسیمیا ایک الگ قسم کا تھیلیسیمیا ہے, اور بیٹا تھیلیسیمیا جو کہ بہت کامن ہے یہ ڈفرینٹ ہے. تھیلیسیمیا مائنر ایسا نہیں ہوتا کہ تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر میں تبدیل ہو جائے, یعنی چینج ہو جائے, جیسے کہ ایکیوٹ میں ایک چانس ہوتا ہے اور پھر کرونک کے اندر جو ہے وہ سیویئرٹی اختیار کر لیتی ہے ڈیزیز. تو ایسی نہیں ہے. تھیلیسیمیا مائنر ایک کنڈیشن ہے, اور اس پہ میں کافی بات کر چکا ہوں, اور تھیلیسیمیا میجر جو ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو تھیلیسیمیا مائنر کبھی بھی تھیلیسیمیا میجر میں تبدیل نہیں ہوتا, اور نہ ہی تھیلیسیمیا میجر کبھی تھیلیسیمیا مائنر میں تبدیل ہو سکتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کسی کو ہوا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پراپر اگر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, پراپر اگر اس کی ڈسفرول تھراپی ہو رہی ہے, اگر پراپر اس کی جلیشن ہو رہی ہے, تو پھر اس کی جو بلڈ کا لیول ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نارمل ہو جائے یا تھیلیسیمیا مائنر بن جائے. اور دوسری بات, جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی مختلف اقسام کی شدت میں نہ ہی اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ 3 پوائنٹس بڑی اہم ہے جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے ایسا کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ایسی بات نہیں. اگر تھیلیسیمک مائنر مدر پریگننٹ ہو جائے, اور پریگنینسی میں ویسے بھی ہمیں یہ آئیڈیا ہے, یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اس میں ہیموگلوبن لیول کم ہو جاتا ہے, لیکن اگر تھیلیسیمیا مائنر کی مدر ہے تو ویسے بھی ان کا ہیموگلوبن نارمل سے کم ہی رہتا ہے. اور اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو اس وقت ان کو لازم اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنی چاہیے, کیونکہ اگر اس سچویشن کے اندر ان کی ہیموگلوبن مزید کم ہو جاتی ہے تو یہ سیویئر انیمیا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, جو کہ ماں اور
بچے دونوں کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس دوران ماں کو پراپر جو ہے وہ ڈائٹ لینی چاہیے، فولک ایسڈ لینی چاہیے، پراپر وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے ان کی، لیکن اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کر لے۔ تھیلیسیمیا کا سٹیٹس جاننے کے لیے سب سے موزوں عمر کیا ہے؟ تو کسی بھی فرد کا تھیلیسیمیا سٹیٹس کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور پیدائش کے وقت تھیلیسیمیا کا جو بھی سٹیٹس ہو وہ تا زندگی برقرار رہتا ہے۔ تھیلیسیمیا سٹیٹس 6 ماہ کی عمر کے بعد کسی وقت بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 6 ماہ کی عمر کی حد اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ پیدائش کے پہلے 6 ماہ میں کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر ہیموگلوبن الیکٹروفورسز کے نتائج ڈفرینٹ رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ہیموگلوبن الیکٹروفورسز کے بینڈز ڈفرینٹ آتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد یہ سوئچڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تھیلیسیمیا سٹیٹس جاننے کی ضرورت زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اور کیونکہ کسی بھی فرد کے تھیلیسیمیا سٹیٹس میں پیدائش کے بعد کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو تھیلیسیمیا مائنر کی اہمیت تھیلیسیمیا میجر سے متاثرہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا مائنر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں تھیلیسیمیا میجر ملے گا۔ تو اسی لیے تھیلیسیمیا مائنر بذات خود کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے کنسیکوینسز، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کنسیکوینسز بڑی پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اگر شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کیا جائے، ہر بندے کو، ہر ایڈلٹ کو اپنا تھیلیسیمیا سٹیٹس معلوم ہونا چاہیے۔ پری نیٹل ڈائگنوسز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرم ہے، اور یہ ٹرم جیسے جنرلی ہم نے بتایا کہ ہم بچے کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، سی بی سی کر سکتے ہیں، الیکٹروفورسز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈی این اے انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ انہیریٹڈ ڈیزیز ہے، جیسے ماں باپ دونوں سے ہو کے آتی ہے، تو اگر ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس پریگننسی کے دوران کیا اس کا پتہ چل سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اس کا پتہ چل سکتا ہے، اور اس کے اپنے سینٹرز ہے، اور اس کو کہتے ہیں پری نیٹل ڈائگنوسس۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پریگننسی کے 10th سے 12th ویک کے درمیان کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ویدر یہ جو آپ کا آنے والا بچہ ہے یہ تھیلیسیمیا میجر ہے، مائنر ہے، یا یہ نارمل ہے۔ تو اگر تھیلیسیمیا میجر اگر ہو جائے کنفرم، تو اس بات کا فیصلہ والدین کو ہی کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس حمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور کیا وہ بیٹا تھیلیسیمیا میجر سے متاثرہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری سے نپٹنے کے لیے جسمانی، ذہنی اور مالی طور پہ تیار ہے۔ تو اگر وہ تیار ہے تو وہ کیری آن کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے فیملیز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے 3 4 بچے تھیلیسیمیا میجر ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں لازم رکھنی چاہیے کہ ایسی فیملیز ہر طرح کی ٹینشن جو ہے وہ ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ اچھا، اب اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، تو تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ اس کے پراپر پروٹوکول کو فالو کرنا ہے، اور اگر تھیلیسیمیا کے لیے پراپر بلڈ ٹرانسفیوژن ہو، اور ٹرانسفیوژن میں ہول بلڈ کو نہ لیا جائے، اگر پیک سیل کو لیا جائے تو یہ بڑا اچھا اثر کرتی ہے بچوں کے اوپر۔ اسی طرح اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کے بھی پرابلمس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی میچ نہیں ہوتا، یا اگر ان کا آئرن پروفائل اتنا زیادہ ہے، آئرن کا لیول زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر بھی اس کا نہیں ہو سکتا، اور یہ انیشیلی اسٹیج کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر ٹرانسفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر اینٹی باڈیز کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو پھر بھی یہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہے کہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آئرن چلیشن یا آئرن کلیشن جو ہے وہ ریگولر کی جائے، کیونکہ آئرن چلیشن کے لیے اسپیسیفک ایک پمپ آتا ہے جسے ڈسفرول تھراپی کے نام سے ہم زیادہ تر مارکیٹ کے اندر جانتے ہیں، اور اس کی ڈسفرول تھراپی باقاعدہ طور پہ ہوتی ہے، اور وہ آئرن، کیونکہ جب ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو ہر بیگ کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر آئرن چلا جاتا ہے، اور یہ آئرن ڈفرینٹ آرگنز کے اندر سٹور ہوتا ہے، اور پرابلم انہی آئرن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آئرن کو وہاں سے چلیٹ نہ کیا جائے تو پھر پرابلم بہت زیادہ سیویئر ہو سکتی ہے، اسی لیے ریگولر آئرن چلیشن ہونی چاہیے۔ اور ایسندرا کے نام سے بھی ٹیبلٹس آ رہی ہے، کچھ ڈاکٹر اس کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھی بڑی اچھی ہے۔ تو کچھ لوگوں میں ڈسفرول بڑا
اچھا کام کرتا ہے اور کہیں کہیں پہ ایسنرا جو ہے وہ بھی اپنا کام بہت زیادہ اچھی طرح کرتا ہے. اور کچھ پیشنٹ کے اندر ہائیڈرا جیسے سکل سیل انیمیا کے اندر بھی ہائیڈرا کا استعمال بڑا اچھا ہوتا ہے. اسی طرح تھیلیسیمیا میجر کے اندر بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. اور ان سب کو چھوڑ کے سب سے بہترین بات کیا ہے کہ موٹیویشن. اگر اس کو سائیکولوجیکلی آپ اسٹرانگ رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں گے کہ آپ بیمار ہے، آپ کمزور ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ بچہ خود ہی جو ہے وہ 50% بیمار ہی رہے گا. لیکن اگر آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ بچہ پوری زندگی ایسا رہتا ہے اور آپ نے ان کو موٹیویشن دینی ہے، آپ نے اس کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کرنا ہے، تو پھر بڑی اچھی طرح یہ پروگریس کر سکتے ہیں. اور بہت سارے تھیلیسیمیا زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اب بہت سارے ڈاکٹرز بن چکے ہیں، بہت ساروں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ بچے خود ہی بہت زیادہ انتہائی قابل ہوتے ہیں. اور اگین میں یہی کہوں گا کہ سلوٹ ٹو آل تھیلیسیمک پیشنٹ اور ان کے فیملیز کو بھی میری دعائیں ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے کافی تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے سائنٹیفک اپروچ کی طرف ہوگی. تھینک یو ویری مچ.